हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में मैं तिमना सलास जॉन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर प्रोग्राम मेरी गवाही को लेकर, और आपके लिए बरकत चाहती हूँ। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो अजीम है, वो रहीम है, वो करीम है, वो हयुल कयूम है, वो ला तब्दील है। ऐसे खुदा की तारीफ हम करते हैं जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, जो पानियों पर चलता है, जो समंदर के दो टुकड़े कर देता है। हालेलुया, हम ऐसे खुदा की तारीफ करते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, जलाली काम करता है, और उन कामों के वसीला से हमारी जिंदगी में गवाहियां पैदा होती हैं। वो गवाही किसी डॉक्टर की हो सकती है, वो गवाही किसी इंजीनियर की हो सकती है, वो गवाही किसी साइमा की हो सकती है, वो गवाही किसी तारिक की हो सकती है, वो गवाही किसी भी आम शख्सियत की हो सकती है। लेकिन खुदा हमारे प्रोफेशन को नहीं देखता, खुदावन को हमारा दिल चाहिए। वो चाहता है कि वो हमारे दिल में बसेरा करे और हमारे अंदर गवाही पैदा करे, क्योंकि हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुन लिया बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम सब खुदावन के चुने हुए लोग हैं और हम पर गवाही देना फर्ज है। यकीनन उसने सलीब पर जान देकर हमारे लिए बड़ा काम किया और हम उसके गवाह हैं कि हम उसके खून खरीदे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इसी गवाही को फिर से अपने सेट पर सुनेंगे एक नए गेस्ट से कि खुदा ने उनकी जिंदगी में किस तौर पर काम किया। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चले, आइए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए, इस सेट के लिए, फेथ टीवी के लिए। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस सेट के लिए। अपने आप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और खुदावन आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। आज जो भी बातचीत हो खुदावन, वो तेरे नाम के लिए हो, तेरे जलाली नाम के लिए हो खुदावन। और खुदावन उन तमाम बातों से खुदावन देखने सुनने वाले हम सब मिलकर बरकत पाएं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जीजो, हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। हम मिलते हैं जो आज के हमारी गेस्ट हैं। मसीह में हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी बहन समंथा नेल्सन इनका नाम है। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ सिस्टर। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने प्रोग्राम मेरी गवाही पे इनवाइट किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसिल जॉन बरकत की, जिनकी वसासत से ये प्लेटफॉर्म जो है खुदावन ने हम लोगों को बख्शा कि हम खुदावन के कलाम की गवाही दें। और बड़ी खूबसूरत आयत आपने शुरू में बोली कि मसीह यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अजीजों, जब खुदा हमें चुन लेता है तो हमें उससे किस तौर से और क्या मांगने की ज़रूरत है कि हम उसके गवाह बन सकें और उसके नाम की गवाही दे सकें। सिस्टर, इसी ताल्लुक से जो आज मैसेज मैंने प्रिपेयर किया कि अपनी गवाही हम किस तौर से किसी तक पहुंचा सकते हैं, उससे पहले गवाही का हमारे अंदर होना बहुत मौजूद, बिल्कुल होना बहुत ज़रूरी। बिल्कुल। और ये गवाही हमारे अंदर तब आ सकती है जब हम मसीह यीशु के नाम पर ईमान ला करके, ईमान दिल से लाएं और इकरार अपने मुंह से करें कि हम अपने सारे गुनाहों को तर्क करें और उसके खून को अपने दिलों पर लगाएं जिसके सबब से हमारा कफारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगी कि हम कलाम की तरफ चलें और एक हवाले की तरफ चलते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। कलाम हक में यूँ लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ क्या तुम ले सकते हो। अजीजों, इससे पहले कि हम इस हवाले की तशरीह में जाएं, हमें कबूलियत में यानी एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। जब तक हम कबूल नहीं करते अपनी गलती, हम देखते हैं कि बागे अदन में भी यही हुआ। ना
آدم نے اپنی غلطی قبول کی، بلکہ اس نے کہا اے خدا وہ عورت جسے تو نے بنایا ہے اس نے مجھے پھل کھلایا. اور اسی طرح ہوا نے بھی قبول نہیں کی اپنی غلطی، بلکہ کہا کہ مجھے سانپ نے بہکایا. اور اس طور سے دونوں معافی میں نہیں آئے کیونکہ ان کے اندر قبولیت نہیں تھی. اور آج بھی ایسی ہے. بالکل آج بھی ہم اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتے ہیں اور ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ہم مسیح کے ساتھ اس تعلق میں نہیں ہیں. بالکل. اور جب تک ہم اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے، اپنے اندر ایکسیپٹنس نہیں رکھتے، اور ہم بے بنیاد دعا کرتے ہیں، بے بنیاد مانگتے ہیں خدا سے، تو وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں ملتی. کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو. بری نیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند سے مانگنا اور کسی برے کام کو خدا سے مانگنا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کی سمت جو ہے وہ غلط ہے. ہم بعض دفعہ صرف اپنے مفاد کے لیے خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو نقصان ہو. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کی، تو سرونٹ لیڈرشپ جو ہمیں مسیح یسوع کی طرف سے سیکھنے کو ملتی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو چیز اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی ایک کے فائدے کے لیے، اس سے کسی اور کا نقصان تو نہیں ہو رہا. ایسی دعائیں بھی جو ہیں وہ بری نیت کی دعا اسے کہا جا سکتا ہے، جس سے کسی اور کا نقصان ہو. تو ایکسیپٹنس جو ہے گریک میں اس کا مطلب ہے، ورڈ ہے گریک میں ایکسیپٹنس کا لمبانو، جس کا مطلب ہے کہ ٹو ہولڈ آن اور ٹو گریب اور ٹو گراسپ سم ونز لائف. اور ایکسیپٹنس مسیح یسوع کے کلام کی قبولیت جو ہے، یعنی اس کی شخصیت کو اپنے اندر قبول کرنا، اسے پکڑے رکھنا اور تھامے رکھنا. کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تھامے رکھو. اور ہی اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ٹو ہولڈ آن ٹو انٹل دا اینڈ، آخر تک تھامے رکھو. اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تم دنیا کے آخر تک میرے گواہ ٹھہرو گے. یعنی جب ہم ایکسیپٹنس میں آ جاتے ہیں تو آخر تک ہمیں اسے پکڑ کے رکھنا ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہت میں زور چلا آتا ہے اور زوراور اسے چھین لے جاتا ہے. تو ہمیں زوراور ہو کے اپنی قبولیت کو، اپنی گواہی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. یہاں جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو زبدی کے بیٹے، جن کو گرج کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے کلام میں، یعقوب اور یوحنا، یہ آ کر کے مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ اس راہ پر جائیں گے، اس پیالہ کو پئیں گے، اس بپتسمہ کو لیں گے جسے تو لینے کو. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا چیز وہ مانگ رہے ہیں. بالکل. اور خدا نے سے کہا کہ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو، کیا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو میں لینے کو ہوں. لیکن خداوند نے ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ تم بے شک وہ پیالہ پیو گے اور وہ بپتسمہ لو گے. لیکن فی الوقت ان کا وہ وقت نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ہم بے بنیادی باتیں جب ہم بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اور کلام کی ہمارے اندر گہری جڑیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم اسے صرف کہہ دیتے ہیں. ہماری دعا کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور دعا وہی اثر رکھتی ہے جو اسپرٹ گائیڈڈ ہو. ہولی اسپرٹ کی طرف سے گائیڈڈ دعا ہو. اور اکثر جو ہے ہم ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس سے دعا نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر اتنی ایکسیپٹنس کلام کی اور پکڑ مضبوط نہیں ہوتی کلام کی، کیونکہ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں ڈیلی. بالکل. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم روٹین سے بائبل پڑھیں تو اس کے انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں پاکرو کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اگلے حوالہ پر. کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. آمین. کلام کا پڑھا اور سنا جانا سبوں کے لیے سے برکت ہو. اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس جو ہے وہ رات کے پہر میں چوری خداوند یسوع مسیح سے ملنے کو آتا ہے. پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے.
اور جب خداوند اس سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے. تو یسوع نے اس سے کہا کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں اور جس کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، لیکن تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. بعض دفعہ ہم بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اپنی اسپرچل سائڈ جو ہے اس لیول تک نہیں رکھتے ہیں اور نہ اس کی ایکسیپٹنس کیونکہ ہمارے اندر نہیں ہوتی. یہاں پھر بات آ جاتی ہے ان حوالوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں قبولیت کا لفظ آیا ہے. یہ حوالے جو ہم دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، خداوند کہاں کہاں اور کیسے ہماری زندگی میں قبولیت کو لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کے کلام کو قبول کر کے اپنے اندر پکڑ لیں اور گواہ ٹھہریں. کیونکہ جب تک اس کی گواہی قبول کر کے ہمارے اندر آئے گی نہیں، ہم اس کی شخصیت کو لیں گے نہیں اپنے اندر، اس جیسا مزاج نہیں رکھیں گے تو ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. بالکل ایکسیپٹنس ضروری ہے، بہت ضروری ہے. چیزوں کو لینے کے لیے ایکسیپٹنس ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر کیونکہ جب ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تم پھر اس گواہی کو قبول نہیں کرتے. ہم نے بہت ساری کلام کی باتیں سنی ہوتی ہیں، جانی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر قبولیت بعض دفعہ نہیں آتی ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھیں جو ہے وہ صرف ایک محدود نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اسپرچل سائٹ جو ہے اگر خداوند ہمارے کھول دے اور تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو دور تک دیکھ سکتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور ہم پھر قبولیت میں آتے ہیں. جیسے باغ عدن میں جب اسپرچل سائٹ کی بات جب آتی ہے تو آدم کی جو اسپرچل سائٹ جو ہے وہ بڑی بحال تھی. تو جب اس نے ہوا کو دیکھا تو اس نے فوراً سے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی جو ہے جب تک ہمارے اندر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے نا تو ہم دور تک دیکھ بھی نہیں سکتے اور دیکھ کر اسے قبول بھی نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ہم اگلے حوالے میں چلتے ہیں، یوحنا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا. آمین. آمین. میرے عزیزو، یہاں مسیح یسوع جو ہے ان کی خدمت کے تعلق سے جب مقدس یوحنا لکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم ایک دو آیت اوپر اگر پڑھیں تو لکھا ہے کہ پھر عید کے آخر دن جو خاص دن ہے، جی، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے. اور یہاں پھر جو ہے 39ویں آیت میں قبول کرنے کا جو لفظ ہے، پانے کا، جس کو ہم نے ابھی اس کے میننگز میں گئے تو گراسپ کرنا بھی، تو یہاں پھر مسیح یسوع نے ایک بار پھر سے قبولیت کا ذکر کیا کہ تم کس چیز پر جو ہے ایمان لے کر کے آئے ہو. یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جس پانی کو میں تمہیں دوں گا کتاب مقدس کے اکارڈنگ اس میں سے تمہارے اندر جو ہے ندیاں جاری ہو جائیں گی. تو عزیزوں، جب ہمارے اندر گواہی آ جاتی ہے اور گواہی جب ہمارے اندر اس پانی کو لے آتی ہے اور وہ ندیاں جب ہمارے اندر سے جاری ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بتھیروں کو سیراب کرنے والے بنتے ہیں. تو مسیح یسوع یہاں بھی ہمیں پھر ایک بات جو ہے وہ قبولیت کا، ایکسیپٹنس کا، گراسپ کرنے کا، ہولڈ کرنے کا جو ہے درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی کے ساتھ غلطیوں اس کا 3 باب اور 2 آیت ہم دیکھتے ہیں. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے. آمین. آمین. میرے عزیزو، قبولیت، جس قبولیت کی ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم ہے کہ یہ مسیح یسوع کے بیٹے پر ایمان لانے کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے. اور غلطیوں کو جب پولس رسول نے یہ خط لکھا تو وہاں یہودی بھی موجود تھے اور یونانی بھی، یعنی وہ بھی جو اسرائیلی نہیں تھے، اور وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ ارلی چرچ میں شامل ہو رہے تھے. تو مسیح یسوع کے ایمان لانے کے باعث جو ہے لوگ شریعت سے آزاد ہوئے.
تو پولس رسول یہاں غلطیوں کی کلیسیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم شریعت پر عمل کرنے کے سبب سے راست باز ٹھہرائے گئے یا ایمان کے پیغام سے جو ہو راست باز ٹھہرائے گئے. تو ہم بعض دفعہ جو ہے اپنے اندر ایکسیپٹنس لے لیتے ہیں اور قبولیت بھی ہوتی ہے, لیکن ہم اس راہ سے تھوڑی دیر بعد پھر جاتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہولڈ آن, اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے, اور ہمیں ڈسٹریکٹ جو ہے ہماری گواہی سے وہ جو ہے وہ باتیں کر جاتی ہیں جن کو یسوع نے خود پورا کر دیا. جب اس نے شریعت کو پورا کر دیا ہے تو اب ہمیں واپس اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایمان کی اس راست بازی کو, اس قبولیت کو جو اس نے ہمارے لیے کیا, ایمان سے اپنے سارے گناہ جو ہیں وہ مسیح یسوع کو دینے کی ضرورت ہے, اور اس سے اس راست بازی کو پہن لینے کی ضرورت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے. اور یہاں پھر کلام حق میں روح القدس کی ہدایت سے پولس رسول کلام میں یہ بات لکھتے ہیں کہ قبولیت کس طور سے ضروری ہے, ایمان کی راہ سے. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں اسی طرح قبول کرتے ہیں, اور لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتے, وہ قائم نہیں رہ سکتے. لیکن وہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کو کس طور سے اپنی زندگی میں لے رہے ہیں. اور ہم مسیح یسوع کو بطور نور بھی دنیا میں آتا دیکھتے ہیں, جیسے کلام میں لکھا ہے مقدس یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. آمین آمین. تو یوحنا جو ہے, مقدس یوحنا جو ہے, وہ کلام میں اپنی انجیل کے شروع ہی میں تینوں جو مطلب انجیل کا جو ہم شروع دیکھتے ہیں وہاں پہ نسب نامے سے شروع ہو رہا ہے, لیکن جو خداوند کا یہ شاگرد ہے جو اس سے اتنی محبت رکھتا ہے, اور اس نے اپنی گواہی کو اتنا اندر پکڑے ہوئے, جب اس نے کلام کو انجیل کو تحریر کرنا شروع کیا, اس خوشخبری کو جو اس کے اندر ہے جس کو وہ تھامے ہوئے, تو وہ لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خود خدا تھا. ہم مسیح یسوع کو اپنے اندر جب قبول کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ وہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو ہم اس کو کس طور سے قبول کرتے ہیں؟ کلام, بے شک کہ وہ کلام ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. عزیزو, اگر ہم مسیح یسوع کو اپنے اندر کلام جانتے ہوئے قبول کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو ہر روز پڑھیں, تاکہ دن اور رات ہمارا دھیان اسی کی طرف ہے اور ہمارے منہ سے شریعت کی کتاب ہٹنے نہ پائے. بالکل, تھامے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم روٹین سے بائبل کو پڑھیں. بالکل. اسی کے ساتھ اس کی چوتھی آیت بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آمین. آمین. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور اس کی گواہی دی, تو وہ کیا کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں, اور انہوں نے اسے کس طرح قبول کیا اور وہ کیا بیان کرتے ہیں. ہماری گواہی بھی اسی طور سے ہے کہ ہم جیسے مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں ہم اسی طور سے اس کو آگے پیش کرتے ہیں. بالکل. کہ وہ میری زندگی میں کیا ہے, اور پھر اسی ایک پوائنٹ پر ہم اسے آخر تک پکڑے رکھتے ہیں. مقدس یوحنا جو ہے وہ اس کو کلام بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہی کلام ہے جو مجسم ہوا, اور اب اسے کہتے ہیں کہ یہ وہی نور ہے جو دنیا میں آنے کو تھا. اور اگر ہم اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا, وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. آمین. آمین. تو میرے عزیزو, اب وہ نور صرف خود نور نہیں ہے, اس کے نور کو دیکھیں کہ وہ ایسا حقیقی نور ہے جو ہمیں بھی نورانی کرنے آیا, اور لکھا ہے کہ آدمیوں کا نور ہے وہ, یعنی ہم بھی اس کے سبب سے
اس کے جلال کے سبب سے اب ہم بھی جلالی ہو جائیں گے. بہت جلد جب مسیح یسوع آئے گا تو ہمارا بھی پست حالی کا بدن جو ہے وہ تبدیل ہو کر جلال کے بدن میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ تب ہوگا جب ہمارا دل پاک ہوگا، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ لوگ جو پاک دل ہیں کیونکہ خداوند کو دیکھیں گے. اور پاکیزگی کا جو سفر ہے ہماری نجات کے شروع سے ہی ہمارا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم پاکیزگی کے سفر پر چل پڑتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ایلسٹریشن ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مردہ ہے اور وہ صلیب تک آتا ہے. پھر اس کا سفر جو ہے وہ اٹرنل ڈیتھ پر نہیں ہوگا، لیکن ایک ویو ہے جو اوپر کی طرف کو ہی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ ویو جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف ہمیں آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے. اور ہمارے استاد جو ہیں میرے ٹیچرز وہ کہتے ہیں کہ ہولینس کمز ہولی ہولی. تو یہ سفر جو ہے مسلسل چلتا رہتا ہے، کیونکہ کاملیت جو ہے اس کا سفر پورا ہوگا جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ بادشاہت میں ایک ہو جائیں گے. تو تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں، ایسے ہی ہمیں بس آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے جانا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ all those who accept him, to those believed in his name. یعنی یہ میں نے ایک پوائنٹ اسپیشلی تیار کیا تھا کہ وہ لوگ جو اسے قبول کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے کلام سے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت. میرے عزیزوں، یہ کلام کا پوری بائبل کا سب سے امپورٹنٹ آیت ہے. اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو ابھی تک آپ کلام کو نہیں جانے. لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے، چائنا، امریکہ اور بڑی بڑی کنٹریز جو ہیں، وہ کسی طور سے لائف کو جو ہے مینٹین کرنے کی، اس کو سسٹین کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح جدوجہد چل رہی، دوڑ چل رہی ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ کسی طرح بڑھ جائے، وہ امر ہو جائے. لیکن جو ہمارا قادر مطلق ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس لیے لکھا گیا کہ ہم ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اس کے نام پر ایمان لا کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں. میرے عزیزوں، ہمیں دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، غیر فانی چیزوں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں کہ ہم زندگی پائیں، یا ایسی پریکٹسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کے نام پر ایمان لائیں کہ وہ یسوع جو دنیا میں آیا اور جس نے ہمارے لیے جان دی اور اپنا خون بہا کر کفارہ دیا، اس کے نام پر ایمان لانے سے ہماری زندگی جو ہے وہ ابدیت کی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہاللویا. اور اسی کی بدولت جو ہے ہم ابلیس، گناہ اور خدا سے جدائی جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے یہ تینوں کام ہمارے لیے کر دیے. اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا اور گناہ سے ہمیں رہائی دی، اور خدا سے جو ہماری جدائی تھی اس سے ختم کر دیا. ہاللویا. اور آخر میں ایک بات جسے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر قبولیت جو ہے وہ رسمی ہے یا وہ سچ مچ میں قبولیت ہے. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس میں سے اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو ریولیشنز، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور
خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ آمین۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں، مکاشفہ کی کتاب کا یہ حصہ ہماری گواہی اور قبولیت کا جو میسج آپ کو مسیح یسوع کی طرف سے آج پہنچ رہا ہے، یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے۔ یہ دوسرا اہم حوالہ ہے۔ ویسے تو پوری کلام مقدس کی کتاب ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آج کا جو میسج ہے ایکسیپٹنس کے حوالے سے، یہ دو حوالے بہت ہی ضروری ہیں۔ مقدس یوحنا اس کی 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت، اور مکاشفہ کی کتاب کا یہ حوالہ 3 باب اور اس کی 15 سے 21ویں آیت تک۔ میرے عزیزو، یہاں ہماری حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور خداوند کی آنکھ سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپا نہیں ہوا، بے شک، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں سرد ہوں اور کہاں گرم، لیکن ہماری حالت اس سے بھی بری ہے۔ ہم نومنل کرسچن ہو گئے ہیں، ہم نیم گرم ہو گئے ہیں، اور یہ وہ حالت ہے کہ جب خدا اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں تجھے نکال پھینکنے کو ہوں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اب تک مسیح یسوع کو قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، یا اگر آپ مسیح گھرانے میں ہو کر بھی اس کو اپنے آپ کو استعمال نہیں کرنے دے رہے، یعنی کہ استعمال کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کر کلام کھڑے ہو کر سنائیں۔ میرے عزیزوں، آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، آپ کے ورکنگ ایریا میں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کہاں کہاں اپنے مسیح کو اپنے کردار، اپنی بات چیت سے، اپنی سوچ سے، اس سوچ سے جو صرف آپ کے اندر چلتی ہے، شاید اسے کوئی دوسرا نہیں جانتا لیکن خدا جانتا ہے۔ اور اگر وہ خداوند کے طرح نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ حالت بہت بری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی سزا ہے ہمارے لیے، کسی ایماندار کے لیے، کہ خداوند اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اس سے بری سزا میری نظر میں اور کوئی نہیں کہ خداوند کسی کو چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے، کیونکہ جب انسان بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے عوض جو ہے خداوند ہمیں ایک حل دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لو۔ اور سونا میرے عزیزوں یہاں ایمان کو پریزنٹ کرتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم ایمان میں کم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو میسج ہے ایمان سے زیادہ جو ہے وہ قبولیت کے بارے میں، کیونکہ جیسے ہی ہمارے اندر قبولیت آتی ہے تو قبولیت جو ہے ہمارے اندر ایک امید کو پیدا کرتی ہے، اور امید سے ہمیں شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ عزیزوں، امید تب ہم کرتے ہیں جب ہمارے اندر کسی چیز کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ یہ کام خداوند ہمارے لیے ضرور کرے گا، اور خدا باپ اس کام کو کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں میں وہ سرما لگا لے جس سے تو بینا ہوگا، اور یہ سرما بھی وہ خود دیتا ہے، بالکل، اور ہمیں اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کرے، بلکہ خدا ہی ہے جو ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ بے شک، وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں پر، ان ساری باتوں پر غالب آئیں گے، تو لکھا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا۔ جس طرح
میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ کتنا خوبصورت ایگزامپل ہمیں دیتا ہے اپنی خود کی، کہ جس طرح میں غالب آیا، میرے عزیزوں مسیح یسوع بھی بالکل انہی تکلیفوں سے قبولیت کے دورانیہ میں گزرا جیسے کہ ہم گزرتے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری جگہ ہماری زندگی میں نا امیدی آتی ہے، لیکن قبولیت جو ہے وہ ہمیں نجات کی طرف بڑھاتی ہے، کہ ہم نجات کو اپنے اندر تھامے رکھیں اور خدا کی راہ سے نہ پھریں۔ عزیزو، آج کے لیے یہی میسج ہے کہ ہم مسیح یسوع کو قبول کریں، اور کس طور سے قبول کریں۔ کیا ہماری قبولیت صرف فرضی دعا ہے یا حقیقی ہے؟ اور سب سے بڑی وجہ ہماری زندگی میں قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس کی گواہی کو اپنے اندر تھامے رکھیں اور آخر تک اس کے گواہ ٹھہریں، اور دنیا کے آخر تک ہم گواہ ٹھہریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی، بہت اچھا میسج تھا، ہمیں بہت برکت ملی، اور یقیناً ویورز آپ نے بھی بہت برکت حاصل کی ہوگی۔ بہت سی کلام کے اچھے موتی جو ہیں آج بکھیرے گئے، اور مجھ سمیت آپ نے بھی بہت برکت پائی ہوگی۔ اور یقیناً جب گواہی ہمارے اندر ہے تو اس کو ہمیں پلنگ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب گواہی ہمارے اندر ہے تو ہم نور ہیں، اور نور دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کاموں کا بیان جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ دوسروں تک لے کر جائیں۔ وہ تمام گواہیاں جو ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں ہم دوسروں تک لے کر جائیں۔ سسٹر نے جیسے آج بتایا کہ ہم جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ایمان لے آتے ہیں، تو یقین جانیے میرے عزیزوں کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان بڑے کاموں کو ہم گواہی کہتے ہیں۔ یقیناً ہم مسیح کے گواہ ہیں، اور گواہی دینا ہم پر لازم ہے۔ بے شک مجھ سمیت آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، اور یقیناً ہم ان تمام باتوں کو دوسروں تک لے کر جائیں گے، تاکہ جو برکت ہم نے حاصل کی ہے دوسرے بھی اس سے سیر ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے، اور جتنی بھی گواہیاں آپ کے اندر خداوند رکھتا ہے کوشش کریں کہ ان کو سامنے لے کر آئیں، اور اپنے آپ سمیت دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔